बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 सितंबर का आगाज़ हो गया है बुध के दिन का। बात करेंगे कि नए किरदार की एंट्री हुई है और क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गलत फहमियों का आगाज़ हो गया है और क्या शहबाज शरीफ की नौकरी ख़तरे में है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जो नए किरदार की एंट्री हुई है वो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी। एक नया ड्रामा जो है वो क्रिएट किया गया है और इस ड्रामे की वजूहात क्या हैं वो बात करेंगे। पहले तो ये आपको बता दूँ कि ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 2 चैनल्स पर इंटरव्यूज़ दिए हैं। एक तो उन्होंने इंटरव्यू दिया है जियो न्यूज़ पे हामिद मीर साहब को, दूसरा उन्होंने दिया है ARY पे और वसीम बदामी साहब ने किया है। और वाज़ेह तौर पे बिलावल ने ख़ुद ही शुरू पे ARY पे कह दिया कि आज मेरा दिल बड़ा कर रहा था कि आपके चैनल पर आ जाऊँ। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने ख़ुद ये कहा है चैनल्स को कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो इससे ही अंदाज़ा होता है कि इस सब के पीछे कोई ना कोई बड़ी गेम है। पहले बात कर लेते हैं बिलावल ने क्या कुछ कहा है। बिलावल ने कहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ था 2006 में, उसमें हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में वादा किया था कि हम एक आईनी अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पहला झूठ तो यहीं से पकड़ा गया कि 2006 में आपने कहा था, तो 2006 से लेके और अब 2024 आ गया है, यानी 18 साल बाद आपको याद आए, वो भी रात की तारीकी में आपको याद आया, वो भी आपको डरबे में मुर्गियों की तरह, भेड़ बकरियों जानवरों की तरह आपके MNAs को बंद करके आपको याद आए, वो भी आप इस तरह से जैसे वो हसन निसार साहब ने कहा है ना कि इन्होंने इसलिए ये मुसद्दा छुपाया हुआ था क्योंकि वारदात हमेशा छुपाई जाती है, तो ये छुपा के वारदात डाल रहे थे। मतलब अगर आप इतनी बड़ी 2006 से आपका था तो भाई आप तो 2006 से लेकर 2024 तक नून लीग, शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान, आप उस वक्त से एक हैं। दरमियान में आपने सिर्फ ड्रामा किया, एक दूसरे की लड़ाई का, मुखालफत का, एक दूसरे के खिलाफ बयान का, वरना तो आप अंदर से एक हैं। आप कैसे एक हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से लेकर 2013 तक नवाज शरीफ ने इल्ज़ामात लगाए पीपल्स पार्टी पर, ये करप्शन की और बड़ा एक दूसरे के खिलाफ बयान, सारा कुछ। 2013 में नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं और एक केस भी टेकअप नहीं करते। 5 साल नवाज शरीफ जो इल्ज़ामात लगाते रहे पीपल्स पार्टी की करप्शन और लूट मार के, 2013 में एक भी केस नहीं बनाया उन्होंने पीपल्स पार्टी पर। फिर क्या होता है, ये चलते रहते हैं। 2014 में धरना होता है, फिर ये एक हो जाते हैं। तो ये अंदर से एक है, ये सिर्फ बाहर से ड्रामा करते हैं एक दूसरे की मुखालफत का, ताकि किसी तीसरी पार्टी को मौका ना मिले, जो कि मिल चुका है इमरान खान को, PTI को। और अब PTI एक तरफ है, 80%, 70-80% PTI की पॉपुलैरिटी है, लोग हैं उसके साथ, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो 20% हैं। अच्छा, अब आ जाए उससे आगे। फिर एक और चीज़ है भाई, आपने अपने दौर में 18वीं तरमीम की थी, आपने आइन की पता नहीं कितनी शिकें, आप तकरीबन आइन सारा बदल दिया था, तो आप 18वीं तरमीम में ये कर लेते। उस वक्त आपने क्यों नहीं की ये चीज़ें। उसके बाद बिलावल साहब ने एक बात किया, उन्होंने कहा जी 2/3 अक्सरियत हमारे पास नहीं थी, हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। यानी बिलावल यहाँ पे हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ भी कर रहे हैं। और ये अच्छा, बिलावल वैसे तो जो है वो असल में डाल रहे थे इनके ऊपर, नून लीग के ऊपर। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे जो लगता है वो ये है कि ये अब पीपल्स पार्टी फ्रंट पे आई है। आसिफ अली ज़रदारी जो कि ब्रोकर हैं और आपको पता ही है कि वो ख़रीदो फ़रोख्त में, सियासी जिस्म फरोशी में और इन चीज़ों में, ज़मीर ख़रीदने में, सिंध उसमें मंडियाँ लगाने में, और इसमें वो कितने माहिर हैं। और गो के वो बज़ाहिर आगे फ्रंट मैन होते हैं, पीछे कोई और सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। वो तो सिर्फ जाके और पेमेंट देने में और ये चीज़ें करने में एक्टिव होते हैं, पीछे से कुछ और चीज़ें होती हैं। अगर इतना बड़ा सियासतदान था, ज़रदारी करवा लेता। लेकिन अब बिलावल को सामने ला के एक कोशिश ये भी पीपल्स पार्टी कर रही है कि जो नया एक वार होना है आइनी तरमीम की कोशिश के लिए, उसके लिए पीपल्स पार्टी ये जो कुछ कर रही है, इसके मकासद 3-4 हो सकते हैं। यहीं पे बता देता हूँ, बजाय इसके कि मैं वीडियो के आखिर में जाके बात करूँ, यहीं पे बात आ गई तो कर लेते हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि अब वाकई इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको ये हुआ कि नून लीग ने बड़ा ब्लंडर किया, हमाकत की है, और नून लीग पे गुस्सा भी हो इस्टेब्लिशमेंट को, और ये हो कि आप ज़रदारी को कहा हो कि भाई आप अब एक्टिव हो और आप और आपका बेटा और आप सारे करें। लेकिन बात यह है कि पहले भी तो अगर हम आप ये सिर्फ नून लीग पे डाल दें तो ये भी नामुनासिब है। क्यों? जो कुछ नून लीग तो बेचारी की तो हैसियत और औकात ही कोई नहीं है। जो कुछ आज तक हो रहा है वो आपको पता है कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये तो सिर्फ एक फ्रंट फेसेस हैं, बाकी तो इनके, ये तो बेचारे पानी अपनी मर्ज़ी से नहीं पी सकते, ये तो बेचारे सांस अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। और जैसे वो मनीफ फारूक साहब पहले वो जनाब खुशियाँ मनाते रहे, डराते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट ने नंबर पूरे कर लिए हैं, जैसे ही आइनी तरमीम नहीं हुई तो सारे कुछ हुकूमत पे डाल दिया, नून लीग पे डाल दिया कि बड़े नायल हैं, निकम्मे हैं। जैसे फैसल वाडा साहब ने भी डाल दिया इनके ऊपर। तो सारा देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ नून लीग की नाकामी नहीं थी, ये इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये ML वली, MQM, काफ लीग, चौधरी शुजात हुसैन, इस्तेकाम पाकिस्तान, ये पूरा निज़ाम, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, इलेक्शन कमिश्नर, ये सब की मुश्तरका नाकामी थी। सब एक तरफ थे,
عمران خان ایک طرف تھا، اور ظاہر ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے وہ گیم چینجر ثابت ہوئے اور انہوں نے ایک ایسی شاٹ کھیلی کہ جس سے ساری صورتحال جو ہے وہ بدل گئی. تو یہ ناکامی جو ہے وہ سب کی ناکامی ہے، پورے نظام کی ناکامی ہے بشمول اسٹیبلشمنٹ. اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ جی یہ تو نون لیگ کی ناکامی ہے، تو یہ بہرحال میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ سب کی ناکامی ہے بشمول اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ، پیپلز پارٹی، سب. اور پیپلز پارٹی یہ کیوں کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ باقی اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہو کہ نون لیگ نے کچھ چیزیں مس مینیج کی ہیں، تو زرداری پرانا کھلاڑی ہے اور وہ چیزوں کو ایگزیکیوٹ ٹھیک سے کر لیتا ہے. میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، جب بھی زرداری نے کوئی موو کی ہے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی ہوئی ہے. وہ صرف فرنٹ مین ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف بروکر ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا کوئی سیاستدان ہے آصف علی زرداری اور اس کے پاس کو بہت یہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف وہ یہ ہے کہ فرنٹ مین ہے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں وہ ایک بروکر ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ جو ہے وہ پیچھے سب کچھ کوئی اور کر کے دیتا ہے اور آگے صرف اس کا فیس ہوتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ نئی جو کوشش ہے اس میں یہ ہے کہ نون لیگ کو سائڈ پہ رکھ کے اور بلاول کو آگے اتارا گیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کے کیا ہو کہ آگے پتہ ہی ہے کہ مہینہ پورا ترمیم کا معاملہ چلتا رہنا ہے، تو ہم لائم لائٹ میں رہیں، ہم پہ ساری نظریں ہوں، ہمارے انٹرویوز ہو رہے ہوں، ہم سے بات ہو رہی ہو، میڈیا پورا ہماری طرف دیکھ رہا ہو، اور ہم سارے ہم سیاسی طور پہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کوریج تو لینا. ایک مہینہ آئینی ترمیم ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ ایک الگ بات ہے. ایک چیز اس میں اور بھی ہو سکتی ہے کہ بلاول بھٹو ایکٹیو ہو کے انٹرویوز دے کے جو خوش آمدیں کر رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کی، وہ شاید اب انہیں پتہ تو ہے کہ ہم نے منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے ہم نے اور نون لیگ نے پورا اپنا پورا زور لگایا جہاں کا لگا سکتے تھے، ایم کیو ایم سمیت، استحکام پاکستان سمیت، یہ سارے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ بلاول اب اپنی لائن سیٹ کر رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ، کیونکہ بلاول کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جتنے کرپشن اور لوٹ مار کے ان کے خاندان کے کیسز پڑے ہوئے ہیں، اگر آج منصور علی شاہ صاحب یا کوئی بھی جج جو پاکستان کا سوچے، جو اپنے حلف کا سوچے، جو آئین پاکستان کا سوچے، جو اس 25 کروڑ لوگوں کا سوچے، اور وہ ان کا ٹھیک ہے ان کا ایک منصور علی شاہ صاحب کا ایک تھا کہ نیب ترمیم انہوں نے بحال رکھی اور بندیال صاحب اور جاوید الحسن صاحب نے قلعدم کی، لیکن کسی بھی فورم پہ اگر وہ اس بات کو انشور کر لیں منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن کے کہ ان کے کیسز چلیں، اینٹی کرپشن میں چل جائیں، نہ چلیں نیب میں، اینٹی کرپشن میں چل جائیں، اور جج وہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہو، تو یہ کنفرم ہے کہ یہ پورا خاندان زرداری کا بھی پورا جیلوں میں ہوگا. اور ان کے تو اتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں، چیک تک موجود ہیں، ٹرانزیکشنز تک موجود ہیں، پیپر ٹریل مکمل موجود ہے. اس کے بعد بلاول کہتے ہیں کہ 63 میں ہم نے چینجنگ کرنی تھی کیونکہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بندیال صاحب کا، جاوید الحسن اور منیب اختر کا، وہ غیر آئینی فیصلہ ہے اور ووٹ جو ہے وہ بنیادی حق ہے. بھائی ووٹ بنیادی حق ہے. ایک بندہ جس نے حلقے میں جا کے کہا کہ میں عمران خان کا نمائندہ ہوں، عمران خان کے نام پہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیے، جس کی اپنی حیثیت اور اوقات کوئی نہیں تھی، اور لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا عمران خان کے نام پہ، اور وہ بعد میں جا کے اور عمران خان کے نظریے کے خلاف ووٹ دے دیتا ہے، تو یہ کہاں سے آ گئی اس کا حق آ گیا؟ ٹھیک ہے، ہاں اس کا حق تب ہے کہ وہ ریزائن کرے، ریزائن کر کے جا کے الیکشن لڑے، اور الیکشن لڑ کے آ کے پھر بن کے اور دے دے ووٹ. تو یہ بالکل ایک تاریخی فیصلہ تھا پاکستان کے فیوچر کے لیے، پاکستانیوں کے فیوچر کے لیے، جو بندیال صاحب کا، جاوید الحسن صاحب کا اور منیب اختر صاحب کا فیصلہ تھا کہ جو بھی سیاسی کچرا ہوگا، لوٹا ہوگا، سیاسی جسم فروش ہوگا، کا نہ صرف یہ ہے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا. تو یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کیا تھا، یہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے تھا، ورنہ تو یہاں پہ یہ سیاسی جسم فروشی تو یہاں منڈیاں لگی ہوئی ہیں، زرداری بروکر جو ہے وہ تو یہ خریدنے میں ماہر ہے یہ چیزیں. اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ووٹ، ہم نے یہ کرنا تھا کہ ووٹ اس کا کاؤنٹ ہوگا چاہے وہ ڈی سیٹ ہو جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو میڈیا میں ڈرافٹ چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا مکمل طور پہ وہ نہیں ہے جو تھا چیزیں. پھر وسیم بادامی صاحب کو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وسیم بادامی صاحب کو انہوں نے کہا کہ میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ آپ کے چینل پر آ جاؤں، اور میڈیا پر چلنے والے کچھ پوائنٹس میرے علم میں نہیں ہیں، اور وہ کچھ چیزوں پہ نا حکومت سے خود کو الگ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسودے میں یہ چیزیں بھی تھیں، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب بکواس ہے، یہ سب غلط بیانی ہے. ایک ایک چیز پہ پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی. پیپلز پارٹی اپنی روح کسی اور کے حوالے کر چکی ہے، پیپلز پارٹی اپنا سیاسی جسم کسی اور کے حوالے کر چکی ہے، یہ اپنی سیاسی روح کسی اور کے حوالے کر چکے ہیں. یہ اب ان کا نہ جسم اپنا ہے سیاسی، نہ ان کا سیاسی جسم اپنا ہے، نہ ان کی سیاسی روح اپنی ہے. جنہوں نے ان کے اس سیاسی جسم میں سیاسی روح پھونکی ہے، یہ انہی کو جواب دے ہیں، انہی کے سامنے سیاسی طور پر سجدہ ریز ہے. تو ان کی کوئی اپنی حیثیت اور اوقات ہے ہی نہیں. یہ بلاول اب ایویں ڈرامے کر رہے ہیں کہ مجھے تو جو پتہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد بلاول کہتے ہیں جناب سپریم کورٹ میں کیسز التوا کا شکار ہیں 60,000 کیسز. کس کی وجہ سے؟ ایک سال جو قاضی فائز عیسیٰ نون لیگ کو بیانیہ دینے کے لیے، پیپلز پارٹی کو بیانیہ دینے کے لیے، عمران خان کے خلاف چیزیں کرنے کے لیے جو فوکس وہ ایک سال کرتے رہے، اس کی وجہ سے کیسز کی پینڈنگ کیسز کی تعداد بڑھ گئی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے
کہ بھائی اگر 60,000 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں تو 20 سے 25 لاکھ تو نیچے ڈسٹرکٹ کورٹس میں پینڈنگ ہے، تو آپ ڈسٹرکٹ کورٹس میں کر دینا، ڈبل شفٹ کر دیں. آپ کہیں کہ جتنے جج مارننگ میں اتنے ایوننگ میں بھی ہوں گے، کر دیں. آپ ججز کی تعداد بڑھا دیں. اصل تو مسئلہ ہی نیچے ہے. یہ جو پراپرٹی کے لوگوں کے کیسز ہیں جو ایک نسل سے دوسری سے تیسری نسل میں جا کے فیصلے آتے ہیں، جو گھروں پہ قبضے کے کیسز ہیں، جو اور ظلم جبر ناانصافی کے کیسز ہیں، اور بہت سارے معاملات ہیں، تھانے کچہری کے معاملات ہیں، ایف آئی آرز کے معاملات ہیں، چوری ڈکیتی کے اور لوٹ مار کے جتنے کیسز ہیں سارے تو نیچے ڈسٹرکٹ کورٹس میں. تو ان کے اوپر آپ کر دینا. ادھر آپ تعداد بڑھاتے، ادھر آپ نے بڑھائی نہیں ہے. پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے. اور یہ بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی اب کہہ رہی بے نظیر بھٹو کا خواب تھا یہ آئینی عدالت بنوانا. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کو گالیاں پڑیں جو کہ نہیں دینی چاہیے. وہ فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے. پھر انہوں نے جناب ساتھ نا، آپ کو پتہ ہی ہے، پھر بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب نوکری تو پکی کرتے ہیں، تو ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جناب آرمی چیف کے خلاف بیان دیا تو یہ ہے تو وہ ہے تو ان سے بات نہیں ہو سکتی اور اس طرح کی بات. اور انہوں نے کہا کہ حکومت کی ایک وش لسٹ تھی جس پر انہوں نے 1-2 ہفتے پیپلز پارٹی کو انگیج کیا، اور پھر ہم نے حکومت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کلین ترامیم لائیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا پرپوزل یہی تھا کہ ججز کی ایج ریٹائرمنٹ جو ہے وہ بڑھائی جائے. ہم نے اس کو مخالفت کی اور ہم نے کہا کہ بلکہ آپ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کی ایج ہے اس کو کم کریں، کیونکہ ذرا کم عمر جو ہمارے وکلا ہیں وہ ججز بنے. تو ہم نے یہ کہا ہے، ہم نے ججز کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھانے کی بقول بلاول کے ہم نے مخالفت کی، جو کہ وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کے لیے حکومت کہتی تھی کہ 67 ایئر ہو ایج لمٹ یعنی ریٹائرمنٹ کی، جے یو ای ایف کہتی تھی 65 سال ہو. ہم نے کوئی عمر کی شرط نہیں رکھی. ہم نے تو یہ کہا کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے، کہ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ جو ترامیم ہو رہی ہیں یہ کسی کو ان کرنے کے لیے ہو رہی ہیں یا کسی کو آؤٹ کرنے کے لیے ہو رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو یہ ڈرافٹ ہے یہ کچا ڈرافٹ، انہوں نے کہا کہ جو ڈرافٹ اس وقت گھوم پھر رہا ہے یہ کچا ڈرافٹ ہے. پھر اس کے بعد بالکل بلاول مکر گئے کہ اس دن کو پکی تیاری تھی آئینی ترامیم کرنے کی، مکر گئے کہ نہیں وہ تو ابھی کنسنسس ہونا تھا، یہ ہونا، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بینی، جھوٹ کا پلندہ، سارا بکواس کا پلندہ. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جب آپ کچھ چیزیں آپ ہم بنوانا چاہتے ہیں آئینی عدالت کی بات، پھر ہمیں کچھ حکومت کی بھی ماننی پڑیں گی، کچھ جے یو ایف کی بھی ماننی پڑیں گی. تو وہ یہ شو کرا رہے ہیں کہ جو اس میں گھٹیا ترامیم ہے لوگوں کی نظر میں، وہ گھٹیا ترامیم تو نون لیگ کی ہیں، ہماری بڑی اچھی ترامیم ہے، اور ہم اس لیے وہ گھٹیا ترامیم مان رہے ہیں کیونکہ وہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے اپنی بھی ترامیم کروانی ہے تو کچھ ان کی بھی ماننی پڑے گی. اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی منصور علی شاہ صاحب کی بہت انہوں نے تعریفیں کی اور ان کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. اور پھر انہوں نے پوچھ لیا بدامی صاحب نے کہ منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ کام پہ ٹانگ گئی ہیں اور یہ ناکام ہو گئے، تو اب یہ آگے اپنی لائن سیٹ کر رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ. پھر انہوں نے یہ بھی کہا، قاضی فیصل صاحب کی بھی خیر بہت تعریفیں کی کہ اگر وہ آئینی عدالت میں آ جاتے ہیں تو تاکہ ان کے ساتھ بھی لائن سیٹ ہو. اچھا اس کے بعد ملٹری کورٹس کی وہ کہتے ہیں تجویز تھی، ہم نے مخالفت کی. آرٹیکل 8 میں ترمیم کرنا چاہتے تھے، ہم نے اس کو مخالفت کی اور ہم نے کہا کہ جی آپ جوائنٹ سیشن بلائیں. اگر آپ ملٹری کورٹس نئی ملٹری کورٹس نون لیگ بنانا چاہتی تھی بقول بلاول بھٹو زرداری کے، یہ ہے اوقات نواز شریف کی، یہ ہے اوقات شہباز شریف کی، یہ ہے اوقات ان کے پورے خاندان کی، ان کی پوری جماعت کی. اور پھر ہمیں وسیم عباسی صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، بڑا میرا احترام کا تعلق ہے. پھر وہ کہتے ہیں جناب وسیم عباسی صاحب کے میاں نواز شریف کو جب مسودہ دیکھا مسودہ، میاں صاحب تو فوراً میاں صاحب نے گاڑی میں بیٹھے، انہوں نے کہا جی میں نے نہیں ووٹ دینا. میں بصد احترام وسیم عباسی صاحب سے اختلاف کرتا ہوں. میاں نواز شریف کی نہ تو اتنی حیثیت ہے نہ اوقات ہے کہ وہ انکار کر سکیں. میاں صاحب کو ذرا چیک کریں کون وہاں سے کس طرح سے لائق تھا اور کون ہے جو میاں صاحب کو لندن نہیں جانے دے رہا کہ جب تک یہ آپ آئینی ترمیم نہیں کریں گے آپ لندن نہیں جا سکتے. کس نے میاں صاحب کو روکا ہوا ہے اور کتنے منت ترلے اس وقت جاری ہیں، یہ ذرا وسیم عباسی صاحب خود چیک کر لیں. اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ لگتا یہی ہے کہ غلط فہمیوں کا تو بہرحال ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس میں ناکامی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اب یہ سارا ملبہ بظاہر تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ فیصل واڈر صاحب جو اسپوکس پرسن ہے اسٹیبلشمنٹ کے، وہ اس حکومت پہ ڈال رہے ہیں سارا کچھ. یہ نہیں کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی تھی، اور حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے تو نمبر پورے کرنے ہی نہیں تھے، ہماری تو اپنی پارٹی کے بندے انہوں نے پورے کر کے دینے تھے اسٹیبلشمنٹ نے، تو نون لیگ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ نئے ایک وہ کھول کے آگے. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اگر تو یہ جو فیصل واڈر صاحب بیان دے رہے ہیں اور کہ یہ حکومت نے کچھ چیزیں مس مینیج کی ہیں، اور یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ غصہ ہو کہ یار سارا کچھ ہم نے کر کے دے دیا، ایک بندہ آپ سے مینیج نہیں ہوا یا 2 بندے آپ سے مینیج نہیں ہوئے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ غلط فہمیوں کا آغاز بالکل ہو چکا ہو جائے اور پھر شہباز شریف کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی جو ہے وہ ابھی کوئی یہ کر دے گی کہ
مطلب الٹیمیٹلی تو خیر اسی طرف جانا ہے الیکشن کی طرف، لیکن فوری طور پہ ان کی حکومت کو گرا دیا جائے گا. میرے خلاف تھوڑا سا یہ UN یہ جا رہے ہیں شہباز شریف، اس کا ویٹ کیا جائے گا، اور جو IMF کے فنڈ آنے پیسے آنے ان کا انتظار کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی بالکل نوکری خطرے میں ہو سکتی ہے، ان کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو بہرحال یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا جس طرح سے ملک چل رہا ہے، اور 25 کروڑ کا ملک ہے، اور یہ ضد اور انا کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا. برین ڈرین آپ کے سامنے ہے، خودکشیاں آپ کے سامنے ہیں، بے روزگاری آپ کے سامنے ہے، بجلی کے بلوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، انسرٹینٹی آپ کے سامنے ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہر معاملہ آپ کے سامنے ہے. تو جاتے جاتے ایک چیز اور وہ ہے کہ MD CAT کا جو ٹیسٹ ہے، اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ کمپلینٹس آ رہی ہیں، اور اس میں اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پراپر ٹائم جو ہے وہ نہیں ملا تیاری کا. ٹوٹل 1.5 ماہ میں ملا ہے، اس سے پہلے جو ٹرم سے ان کو زیادہ ٹائم ملا ہے، اور بڑی اس وقت کنسرن بھی ہے اسٹوڈنٹس کے اندر، ان کے والدین کے اندر. تو حکومت کو اس معاملے کو اور فارم 47 والوں کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں. اور پہلے بھی ہم نے دیکھا، خدا نہ کرے کہ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں خودکشیوں کی بھی اطلاعات آتی ہیں، کیونکہ طلبہ اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں میڈیکل میں داخلہ لینے کے لیے، میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے کے لیے اور ڈاکٹر بننے کے لیے. تو حکومت وقت کو فارم 47 والی ظاہر ہے انہیں کو کہنا پڑے گا کہ اس معاملے کو دیکھیں. اگر اسٹوڈنٹس کو یہ کم ٹائم ملا ہے، ان کو ٹائم زیادہ ملنا چاہیے، تیاری کا ٹائم ملنا چاہیے، اور ان کا یہ تھوڑا سا اگر ٹیسٹ آگے بھی چلا جائے گا تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اسٹوڈنٹس کے کنسرنز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اسٹوڈنٹس پھر وہ احتجاج کے لیے نکلیں، پھر رولا پڑے، پھر یہ چیزیں ہوں وہ چیزیں ہوں. تو بہرحال ہے تو بہت لیٹ، اسٹوڈنٹس کے مطالبہ بھی بہت تاخیر سے سامنے آیا ہے. اب دیکھنا آج 18 شروع ہو گئی ہے اور 22 کو ٹیسٹ ہے، تو بہت تاخیر سے طلبہ کے کنسرن سامنے آیا ہے. لیکن حکومت کو بہرحال اس کنسرن کو دیکھنا چاہیے، اور طلبہ کی بات سننی چاہیے، ان کے والدین کی بات سننی چاہیے، اور اس پہ جو بھی ریزنیبل فیصلہ ہے وہ کرنا چاہیے. اور اگر ٹیسٹ تھوڑا سا آگے چلا بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.